अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकील अहमद है और जो मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ है अरब की तारीख, कबीलों और अक़साम के हवाले से, ये उसका 37वां हिस्सा है। मक्की ज़िंदगी को 3 मरहलों में तकसीम किया था और ये तीसरा मरहला जारी है। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुरैश मक्का जो थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, नाउज़ बिल्लाह। जब उन्होंने ये सारी चीज़ें तय कर ली तो उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और कहा कि आपको अल्लाह ताला ने हिजरत करने की इजाज़त दे दी है, और ये भी साथ फरमाया, वक्त भी बता दिया कि आज की जो रात है ये आपने उस बिस्तर पे नहीं गुजारी जिस पे आप गुजारते थे। इसका मतलब ये था कि रात सोना नहीं है बल्कि हिजरत के लिए निकलना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर तशरीफ़ ले गए, और ये ऐसा वक्त था कि इससे पहले आप उस वक्त तशरीफ़ लेकर नहीं जाया करते थे। आम मामूल के मुताबिक सर आपने ढांपा हुआ था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी साथ थी। जब वहाँ पे पहुँचे तो फिर दरवाज़ा खटखटाया, इजाज़त तलब की, तो फिर जब अंदर गए तो आपस में हिजरत के जो मामलात थे उनको तय किया कि वो किस वक्त निकलेंगे और किस तरह से उन्होंने इब्तिदा करनी है सफ़र की। तो ये सारी चीज़ें तय करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपने घर तशरीफ़ ले आए और इंतज़ार करते रहे रात का। और उधर कुरैश जो थे, इन्होंने पूरा दिन जो है मक्का के पार्लियामेंट यानी दारुल निदवा में गुजारी। जो पहला पहर था, इन्होंने उसका एक जो मशवरा किया कि किस तरह और कौन कौन से लोग होंगे। फिर जब उनका ये तय हो गया तो उसमें ये 11 जो उनके सरदार थे मुंतखब हुए हैं। नंबर 1 अबू जहल बिन हिशाम, उकबा बिन अबी मुईद, उमैया बिन खल्फ, तुआइमा बिन अदी, उबई बिन खल्फ, हकम बिन आस, नजर बिन हारिस, अबू लहब, जमा बिन अल असवद, नुबैया बिन अलहाज, मुनैया बिन अलहाज, ये दोनों भाई थे, ये सरदार थे। और इन्होंने रात का इंतजार किया कि किस वक्त हम ये अपनी जो उन्होंने मंसूबा बनाया था इसको अमल दरामद करेंगे। जब इब्ने इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब रात जरा तारीख हो गई तो उसके बाद ये जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे घात लगा के बैठ गए। रात के पहले पहर में ये बैठ गए, लेकिन उसके बाद इन्होंने इंतजार करना शुरू कर दिया कि जब हमला करने का इनका जो वक्त था रात का दूसरा पहर था, और इनको अपनी तरफ से पुख्ता यकीन हो चुका था कि वो कामयाब रहेंगे। और अबू जहल जो है मगरूराना अंदाज, मुतकब्बिराना अंदाज से कहता था कि आप हमें ये फरमाते थे कि आप मेरी बात मानो तो अरब और अजम के बादशाह बन जाओगे और जन्नत तुम्हें मिलेगी, अगर नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे लिए ज़बह का हुक्म लेकर आया हूँ। तो इस तरह मुतकब्बिराना अंदाज से बातें कर रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है वो कर गुजरता है, और जिसको अल्लाह ताला बचाना चाहे उसको दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और जिसको अल्लाह ताला नुकसान पहुंचाए उसको दुनिया के सारे लोग मिल जाए फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करे तो वो उसको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। चुनांचे इस मौके पे अल्लाह ताला ने आयत करीमा नाजिल फरमाई और मुखातिब किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वइज़ यमकुरु बिकल लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। कि याद करो उस मौके को जब ये लोग आपको कैद करने, जलावतन करने और कत्ल करने के मंसूबे बना रहे थे। वो दाव चल रहे थे, अल्लाह भी दाव चल रहा था, और अल्लाह ताला बेहतरीन दाव चलने वाला है। बहरहाल मक्का के जो कुफार थे वो इंतज़ार में थे, पहरेदारी कर रहे थे कि कब वो वक्त हो जिसमें उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करना था, तो इंतज़ार में थे। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को
فرمایا کہ آپ میرے بستر پر سو جائیں، اور ان کو اپنی سبز حضرمی جو چادر تھی وہ دے دی اور کہا کہ آپ کو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کو اپنے بستر پہ سلا کے اور پھر وہ چادر اوڑھ کے سو گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، کفار کی صفوں کو چیرتے ہوئے، اور سنگریزوں والی مٹی جو ہے اس کی مٹھی اٹھائی اور ان کے سروں کے اوپر وہ خاک ڈالتے گئے اور یہ آیت پڑھتے رہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت بھی پڑھ رہے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کفار تھی ان کی آنکھوں کو پکڑ لیا تھا، آگے اور پیچھے وہ نہیں دیکھ سکتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل آئے، اور پھر وہاں سے سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے، اور وہاں ان کے گھر کے دروازے کی بجائے جو کھڑکی تھی وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نکلے اور وہاں سے ہی سیدھا یمن کی طرف چلے گئے۔ وہاں پہ ایک پہاڑ تھا جس کا نام تھا سور، اس پہاڑ کی ایک غار میں پہنچ گئے اور وہاں پہ رک گئے۔ بہرحال وہ اس انتظار میں تھے کہ ان کو اپنی ناکامی اور نامرادی کا علم پہلے سے ہی ہو گیا۔ ایک غیر متعلق شخص آیا وہاں پہ ان کے پاس، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ دیکھا اور فرمایا کہ آپ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو آپ کے سروں کے اوپر خاک ڈالتے ہوئے آپ کے سامنے سے گزر گیا۔ تو پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے سر جھاڑے تو اس میں سے مٹی نکلی۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے دروازے کے جو درازیں ہوتی ہیں سوراخ وہاں سے جھانکا تو ان کو وہاں پہ سوئے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ تو سوئے ہوئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، اور پھر وہ صبح تک وہیں پہ ڈٹے رہے اور انتظار کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس چادر سے اٹھے ہیں، تو کفار جو تھے ان کے طوطے اڑ گئے اور حیران اور پریشان ہو گئے، اور پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم۔ گھر سے لے کے غار تک کا سفر نبوت کا 14واں سال تھا۔ سفر کی 27 تاریخ تھی، عیسوی حساب سے 622 تھی، اور ستمبر کی 12 یا 13 رات کا درمیانی حصہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں سے وہ اپنے گھر کے جو پیچھے والا حصہ تھا، کھڑکی تھی، وہاں سے باہر تشریف لے آئے اور وہاں سے سفر شروع کیا۔ کوشش یہ تھی کہ طلوع آفتاب سے پہلے وہ یہاں سے نکل جائیں، تو اس لیے وہ جلدی سے انہوں نے سفر شروع کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ مدینہ والے راستے پہ ضرور کفار جو ہیں وہ اپنے لوگ بھیجیں گے کہ وہ تلاش کرنے کے لیے۔ تو آپ نے مدینہ کا جو راستہ تھا وہ شمال کی طرف تھا، تو آپ نے جنوب کا راستہ اختیار کیا جو کہ یمن کی طرف جاتا تھا۔ 5 میل کی مسافت طے کرنے کے بعد ایک پہاڑ تھا سور نامی، تو وہاں پہنچے، اور اس پہاڑ کے جو چڑھائی تھی کافی سخت تھی، وہاں پہ پتھر زیادہ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں بھی زخمی ہو گئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے تاکہ نشان نہ بنے پاؤں کے، اور آپ کے جو پاؤں زخمی ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھا لیا تھا، اور اس کے بعد جلدی سے دوڑ کے غار کی طرف چلے گئے جو کہ تاریخ میں غار سور کے نام سے مشہور ہوئی۔ اور جب غار کے دہانے پہنچے تو حضرت ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا کہ میں غار کے اندر پہلے جاتا ہوں، اس کا معائنہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کوئی اس میں موذی چیز تو نہیں۔ تو اس کے بعد غار کے اندر گئے، صفائی کی، اس کی جو سوراخ تھے اس کو، اپنی جو سر کی پگ تھی اس کے جو کپڑے تھے ان کو کاٹ کاٹ کے ان سوراخوں کو بند کیا، اور 2 باقی رہ گئے جن کے اوپر آپ نے
دونوں پاؤں رکھ دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ تشریف لے آئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے آئے اور وہاں پہ لیٹ گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاؤں ان دو بچے ہوئے سوراخوں پہ رکھ دیے. تو اس کے بعد رات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی چیز نے کاٹ دیا، جو سوراخ میں جو بھی کوئی موزی چیز تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت شدید تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اس ڈر سے وہ ہل نہیں رہے تھے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو جائے. بہرحال وہ وہاں پہ آرام سے ساکت بیٹھے ہوئے. جب ان کے آنکھوں کے آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے تو آپ کی آنکھ کھلی. تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن وہاں پہ لگایا اور وہاں جو ان کے پاؤں میں تکلیف تھی وہ جاتی رہی. 3 راتیں وہاں غار میں گزاری، جمعہ کی رات، ہفتے کی رات اور اتوار کی رات اسی طرح. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بیٹے تھے عبداللہ، وہ بھی وہاں رات گزارتے تھے. وہ رات اس طرح سے گزارتے تھے، جب رات ذرا تاریک ہو جاتی تو وہ غار کی طرف تشریف لے آتے، اور جب صبح ہونے سے پہلے وہ مکہ کی طرف چلے جاتے اور وہاں پہ لوگوں کو ایسا لگتا کہ انہوں نے مکہ میں ہی رات گزاری. دوسرا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ، وہ بھی بکریاں لے کر وہاں رات کے وقت آ جاتے. تو رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بکریوں کے پاس جاتے، وہاں سے دودھ پیتے. اسی طرح 3 راتوں میں ہوا، اور پھر واپس غار میں آ جاتے اور عامر بن فہیرہ جو ہے وہیں پہ بیٹھ جاتا. اور جب عبداللہ بن ابوبکر وہ جب چلے جاتے صبح ہونے سے پہلے مکہ کی طرف، تو اس کے بعد جب سورج نکل آتا یعنی کہ روشنی ہو جاتی، تو اس کے بعد عامر بن فہیرہ اپنی بکریوں کے جو ریوڑ ہے اس جگہ پہ ان کو ہانکتا تاکہ پاؤں کے جو نشان ہیں وہ مٹ جائیں سب کے، اور اس کے بعد وہ مکہ کی طرف چلے جایا کرتے تھے. قریش کی تگ و دو جب منصوبے والی رات گزر گئی جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا تھا، وہ رات گزر گئی، صبح ہو گئی. ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے گئے ہیں. تو ان پہ جنون طاری ہو گیا، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھسیٹتے ہوئے خانہ کعبہ میں لے گئے اور کڑی نگرانی میں ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں. تو حضرت علی سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا. تو پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا ابو جہل نے، تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئیں. تو پوچھا کہ تمہارے ابا کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں. تو اس کے بعد ابو جہل بدبخت نے ہاتھ اٹھایا اور ایک زور سے تھپڑ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پہ مارا. تو وہ اتنا شدید تھا کہ ان کے کان کی جو بالی ہے وہ گر گئی تھی. تو اس کے بعد وہاں سے بھی ان کو ناکامی حاصل ہوئی ابو جہل کو. تو پھر وہ واپس آیا اور اس نے اور اقدامات شروع کر دیے، اور مکہ کے جو ان کے لوگ تھے ان میں اعلان کیا کہ کوئی بھی حضرت ابوبکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ برآمد کرے گا، پکڑ کے لے آئے گا، تو ان کو 100 اونٹ ایک کے بدلے میں ملیں گے. تو یہ اعلان سن کے اس میں بہت سارے لوگ حرکت میں آ گئے، جو پیادے تھے، سوار تھے، اس کے علاوہ جو پاؤں کے نشانات کے ماہر تھے وہ، اور کھوجی سب اس چکر میں لگ پڑے کہ کہیں وہ تلاش کر لیں اور ان کو انعام مل جائے. تو اس وجہ سے، اور ابو جہل نے یہ بھی کہا تھا کہ مکہ سے نکلنے والے جتنے بھی راستے ہیں سب کے اوپر پہرے کی سختی کی جائے، کوئی بھی ایسا راستہ نہ ہو جس کو پہرے کے بغیر چھوڑ دیا جائے. تو بہرحال
ان کے جو اقدامات تھے وہ تلاش کرتے کرتے آخر کار غار سور یعنی اس جگہ تک بھی پہنچ گئے. اتنا قریب پہنچ گئے کہ حضرت ابوبکر نے جب سر نیچے کر کے دیکھا تو ان کو پاؤں نظر آئے جو تلاش کرنے والے تھے ان کے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر انہوں نے ذرا نیچے کی طرف نگاہیں کی تو ہم دکھ جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم وہ دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے. بہرحال یہ ایک معجزہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر غار میں ہی رہے اور وہ اتنا قریب آ کے جب چند قدم سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا اور وہاں سے وہ نامراد اور ناکام واپس چلے گئے. اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر منصوبے پہ غالب ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہاں پہ ظاہر ہوا اور جو کفار تھے وہ ناکام اور نامراد واپس لوٹ گئے.